बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 20। रजनी की निगाहें बांके लाल के चेहरे पर जमी हुई थी। बांके लाल गहरी सोच में डूब गया था। फिर उसने अफसुर्दगी से कहा, बस खोनी होकर रहती है। नरूपा एक बार एक दूसरी बस्ती में अपनी मासी से मिलने गई थी। बस्ती काफी दूर दराज है और उसकी मासी की हवेली एक तरह से आसेब ज़दा कहलाती है। निरूपा की मासी नौजवानी में ही बेवा हो गई थी और उसका पति उसके लिए बहुत कुछ छोड़कर मरा था। वो हवेली जो बड़े लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई है, लोगों की निगाहों में आसेबज़दा थी। लोगों का कहना था कि निरूपा की मासी का परिवार इस हवेली में हादसे का शिकार हुआ था और वहीं खत्म हो गया था। लेकिन निरूपा की मासी ने वो हवेली ना छोड़ी। वो वहां गई। उसके बाद की कहानी मुझे दूसरे लोगों ने सुनाई। वो जो धनी चंद के नाम से मशहूर था, हवेली में आता रहता था। साधु किस्म का आदमी था और आवारागर्दी करता फिरता था। जब निरूपा वहां पहुंची तो एक बार वो साधु आया। उसने निरूपा को देखा और उसे देखता ही रह गया। फिर उसने कहा, देवी जी तू कौन है, जरा मेरी आंखों में देख। निरूपा अच्छी लड़की थी और अपने आप को लिए दिए रखती थी। साधु के इस तरह कहने से उसे गुस्सा आया। उसने कहा, भूरे भिखारी, तुझे जो चाहिए तू बता, फजूल बातें क्यों कर रहा है? तेरी इन मनहूस आंखों में देखने से मुझे क्या फायदा होगा? जवाब में साधु हंसने लगा। फिर बोला, तू मेरी आंखों में तो देख, तुझे जो फायदा होगा वो पता चल जाएगा। निरूपा ने गुस्से से उसके मुंह पे थूका और वापस पलटी, लेकिन फिर वहीं पथरा कर रह गई। उसके कदम आगे नहीं बढ़े थे। साधु ने फिर कहा, अब मेरी आंखों में देख देवी, पलट। निरूपा पलटकर उसकी आंखों में देखने लगी तो साधु ने कहा, मेरा पता तो तुझे मालूम हो गया होगा। मैं अपने स्थान पर तेरा इंतजार करूंगा। और उसके बाद निरूपा वापस पलट पड़ी। साधु अपनी जगह चला गया था। ये सारा मंजिर बिल्कुल करीब से एक मुलाजमा देख रही थी। उसने सारी बातें भी सुन ली थी। वो खौफजदा सी निरूपा की मासी के पास पहुंची, उसे सारी कहानी सुनाई तो निरूपा की मासी भी परेशान हो गई। उसने मुझे बुला भेजा। जब मैं पहुंचा तो उसने ये दास्तान मुझे सुनाई और बोली, वो गुरु धर्मचंद है। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। बहुत बड़ा औरत खूर है और खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फांसना उसका मशगला है। तुम जल्दी से निरूपा को घर ले जाओ। चुनाचा मैंने ऐसे ही किया और उसे घर ले आया। निरूपा ठीक ठाक थी, बल्कि इस तरह चलने आने पर जरा कुछ नाराज भी थी और हमने उसे कुछ भी न बताया। और यूं थोड़े दिन बीते। उस दौरान निरूपा की मासी ने कई बार आदमी भेजकर यहाँ निरूपा की खैरियत मालूम करवाई। लेकिन फिर एक रात जब आसमान पर 14वीं रात का चांद खिला हुआ था और निरूपा हम लोगों के साथ बैठी बातें कर रही थी, कुछ मेहमान आए हुए थे कि अचानक ही यूं लगा जैसे निरूपा को कोई झटका सा लगा हो। उसने इधर उधर देखा, फिर बोली, जे गुरु धर्मचंद, मैं आ रही हूँ। आपने मुझे बुलाया गुरुजी, मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाती हूँ। और फिर वो अपनी जगह से उठकर चल पड़ी। पहले तो सभी यही समझे कि वो शरारत कर रही है और इस तरह की अदाकारी करके दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहती है। लेकिन अपने कमरे में आकर उसने 16 सिंगार किए, उसके बाद चल पड़ी। उस वक्त जो मेहमान आए हुए थे उसका पीछा करने लगे। मैं भी हैरान था, लेकिन मुझे गुरुचंद का नाम याद था जो निरूपा की मासी ने मुझे बताया था। मेरे जहन में परेशानी थी, जबकि बाकी सब लोग ये सोच रहे थे कि निरूपा शरारत कर रही है। और वैसे भी वो जरा शौक फितरत की मालिक थी। अलबत्ता जब लंबा फासला तय करने के बाद वो बस्ती से बाहर निकली तो पीछा करने वाले कुछ परेशान से हो गए। बस्ती से बाहर खेतों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। पूरे चांद की चांदनी में वो निरूपा को आगे बढ़ते देख सकते थे। निरूपा काफी फासले पर पहुंच गई। फिर अचानक ही उसने पलटकर देखा और एकदम ये महसूस हुआ जैसे तेज पुंजाल आ गया हो। जमीन नरसने लगी थी और माहौल एकदम से अजीब सा हो गया था। वो लोग खौफजदा होकर रुक गए। दरस्ती जमीन पर बैठकर उन्होंने अपने आप को उस जलजले से बचाया। कोई 10 सेकंड तक ये जलजला रहा। उसके बाद जमीन साकित हो गई। उन्होंने देखा कि निरूपा उनकी निगाहों से ओझल हो गई है। वो बहुत देर तक उसे तलाश करते रहे, उसके बाद वापिस आ गए। लेकिन इस वाक़े ने मेरा दिल दहला दिया था। मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ सी हो गई है और निरूपा की मासी ने जो कुछ बताया है वही हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते थे?
پھر اکثر نروپا کو یہ دورے پڑنے لگے، چاند کی 14ویں رات ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن نروپا اسی طرح تیار ہو کر وہاں جاتی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ عام طور سے جس حالت میں رہتی ہے وہ تو تمہارے علم میں ہے دیوی، لیکن جب وہ اس طرح تیار ہو کر جاتی ہے تو ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ وہ زندہ واپس آ جائے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ جب تم آئی ہو تو ہمارے من میں یہ آشا پیدا ہو گئی ہے کہ بھگوان کرے تم ہماری مشکل کا حل بن جاؤ۔ رجنی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، جیتے رہو بیٹا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، اگر اس طرح اپنی عزت گنوا بیٹھے تو نہیں جانتی کہ سنسار میں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ بھگوان کرے تم ہمارے کسی کام آ جاؤ۔ بانکے لال رونے لگا۔ رجنی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں بانکے لال جی، آپ اس قدر پریشان مت ہوں، بھگوان جو کچھ کرے گا ٹھیک ہی کرے گا۔ رجنی کے سوچنے کا انداز مختلف تھا، وہ صحیح معنوں میں بانکے لال کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی تھی۔ اسی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ انا زبیدہ نے اسے کس مقصد کے لیے محسوس کیا ہے۔ ان لوگوں کو اس نے اپنا صحیح نام نہیں بتایا تھا، بس ہلکا پھلکا سا تعارف کرا دیا تھا، لیکن بہرحال نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ رجنی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے بہت غور کیا، ساری تفصیل اس کے علم میں آ چکی تھی۔ بانکے لال اسے بتا چکا تھا کہ گرو دھرم چند کیا چیز ہے۔ خود رجنی کے دل میں بھی تجسس پیدا ہو چکا تھا کہ اب ذرا تفصیل سے معلوم کیا جائے۔ جو کچھ اس نے نروپا کا پیچھا کرنے کے بعد دیکھا تھا وہ اس کے لیے بڑا سنسنی خیز تھا، اور رجنی بہرحال اپنی ہر صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ بانکے لال امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، دیوی اب تو یہ سمجھ لے کہ ہم مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اپنی بیٹی کی اس حالت سے ہمارا جو حال ہے ہم تجھے الفاظ میں نہیں بتا سکتے۔ بس ایک بات کہتا ہوں، میں نے جیون میں کوشش کی ہے کہ کسی کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دین دھرم ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ مصیبت کا مارا ہوا کوئی بھی شخص میرے سامنے پہنچا تو میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے اس کی مدد کی ہے۔ میں تھک گیا ہوں، بھگوان سے دعا ہے میری کہ اگر میری بیٹی کی یہی صورت دیکھنے کو ملتی رہے تو مجھے اس سے بہتر ہے کہ بھگوان اٹھا لے۔ آپ چنتا مت کریں، میں اسی بارے میں سوچ رہی ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں کچھ کروں گی اور جو فیصلہ کر لوں گی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی۔ رجنی نے 2 دن تک سوچا، اس کے بعد اس نے بانکے لال سے کہا، بانکے لال جی اب جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہ کریں۔ چاند پورا ہونے میں ویسے تو 3 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن جس دن نروپا وہاں گئی تھی اس دن چاند پورا نہیں تھا۔ میں نے بتایا نا بیٹا کہ اب پورن ماشی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی چلی جاتی ہے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ ہاں بول، بانکے لال نے کہا۔ آپ کو کوئی ایسی شے والی چیز لانی ہوگی جو آپ روزانہ شام کو نروپا کے کھانے میں ملا کر دیا کریں، تاکہ وہ بے ہوشی میں گہری نیند سو جایا کرے، اس کے بعد اس کے پاؤں باندھ دیا کریں اور ہاتھ بھی۔ تو پھر بس جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ کیا کریں۔ اور ایک بات سنیے، آپ نروپا کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، اس کے کمرے میں سویا کروں گی، دیوی جیسا تو پسند کرے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن رات کے کھانے میں نروپا کو بے ہوشی کی ایک دوا دی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر بانکے لال اور اس کی دھرم پتنی نے اسے اپنے کمرے میں سلایا، جبکہ رجنی نروپا کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن اس نے بے وقوفی سے کام نہیں لیا تھا، اس نے اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے آپ کو نروپا کی شکل دے دی۔ اس وقت اس گھر میں 2 نروپائیں موجود تھی، ایک ہاتھ وہ بندھے ہو کر بے ہوشی کے عالم میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اور دوسری اس کے بستر پر۔ رجنی انتظار کر رہی تھی کہ دیکھو اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ یہ شاید اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کی پہلی ہی کوشش کارآمد ہوئی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے کہ اچانک ہی اسے ایک سرگوشی سنائی دی، نروپا جاگو، نروپا کیا تم سو رہی ہو؟ یہ سونے کا سمے نہیں، تمہارا پریمی تمہارا انتظار کر رہا ہے، سونے کا سمے نہیں نروپا، جاگ جاؤ۔ رجنی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آؤ، تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے، آج رات کی صبح تمہارا رقص ہے، آؤ نروپا آ جاؤ، تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آواز بند ہو گئی۔ رجنی اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ آواز سرگوشی کی شکل میں اس تک پہنچ رہی ہے، اور حقیقتاً کوئی بھی اسے سن کر سحر کا شکار ہو سکتا تھا۔ یہ تھا نروپا کو بلانے کا طریقہ۔ رجنی اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے بعد اس نے نروپا ہی کی طرح سنگار کیا، خوبصورت لباس پہنا جو نروپا کا تھا، اور خاموشی سے اس خفیہ راستے سے نکل کر چل پڑی جس راستے سے اس نے نروپا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رجنی اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لے کر اس راستے پر جا رہی تھی جو اس نے اس دن دیکھا تھا۔ اس وقت اس نے بڑے خطرات مول لیے تھے، اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نروپا کو کہاں بلایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ چلتی رہی اور خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچی جہاں اس نے نروپا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور جہاں خود اس کے ساتھ انتہائی پر اسرار اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔
لیکن اب جو وہاں پہنچی تو اس نے ایک بدلا ہوا منظر دیکھا۔ یہ ایک حویلی نما جگہ تھی جس کی دیواریں کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ اس کی طرز تعمیر بھی عجیب سی تھی۔ چھت پر گنبد سے نظر آ رہے تھے۔ اس جگہ کا پہلے کبھی یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن طلسم خانہ حیات میں اس قسم کے واقعات کا ظہور پذیر ہو جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ باہر سے دروازہ جس میں پیتل کی کیل لگی ہوئی تھی بند تھا۔ رجنی اس کے پاس پہنچ کر رکی۔ اس نے سوچا کہ داخلے کے لیے کیا کیا جائے، دستک دی جائے یا اسے ایسے ہی کھولنے کی کوشش کی جائے۔ اس عظیم الشان دروازے میں ایک ذیلی کھڑکی بھی لگی ہوئی تھی۔ رجنی نے اس کھڑکی پر دباؤ ڈال کر دیکھا تو اندر کو دبنے لگی۔ اس کا مطلب ہے وہ اسے کھول کر اندر داخل ہو سکتی ہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کھڑکی کھولی اور اندر داخل ہو گئی۔ پہلے وہ جس منظر کو دیکھ چکی تھی، دروازے کے دوسری طرف کا منظر اس سے خاصے مختلف تھا۔ ادھر جلی ہوئی زمین نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آتش فشاں اٹھا ہو اور اس کا لاوا پھیل کر ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ پوری زمین ناہموار تھی، جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان راستے دشوار گزار تھے۔ رجنی نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا کہ یہ جگہ تو نہیں تھی جہاں وہ پہلے آ چکی تھی، لیکن اس کا سارا علم تو یہ بتاتا تھا کہ پہلے بھی یہ جگہ وہی تھی۔ یہ اب الگ بات ہے کہ اب اس کی شکل بدل گئی ہے، لیکن کیوں؟ اور پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ بات کسی عام آدمی کی نہیں تھی، یہ پر اسرار ماورائی قوتیں تھی جو لمحہ بہ لمحہ رنگ و روپ بدل سکتی تھی۔ رجنی کو احساس ہوا کہ صورتحال سنگین ہے۔ وہ نروپا کا روپ دھار کر یہاں آ تو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔ بہرحال وہ آگے بڑھنے لگی۔ نہ کوئی عبارت تھی، نہ بھاپ، نہ ایسی کوئی جگہ جہاں سبزہ زار ہوں یا رقص کرنے کے لیے کوئی حسین جگہ بنائی گئی ہو۔ چاروں طرف ویران راستے پھیلے ہوئے تھے، پھر بھی وہ آگے بڑھتی رہی۔ آخرکار تھک ہار کر ایک جگہ رکی اور پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، دھرم چند، میں تجھے گرو نہیں کہوں گی۔ تو جو کوئی بھی ہے سامنے تو آ، کم از کم تجھ سے تھوڑی سی باتیں ہی ہو جائیں۔ اچانک یہ عجیب سی آوازیں فضا میں بلند ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد رجنی نے دیکھا کہ وہاں ان کالی چٹانوں میں ننھی ننھی کونپلیں اگتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے بڑھنے کی رفتار بہت تیز ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کونپلیں چھوٹے چھوٹے درختوں کی شکل اختیار کر گئی اور پھر یہ درخت بھی اونچے ہو کر پھیلتے چلے گئے۔ لمحوں کے اندر کالے کالے پہاڑوں کے بہتے ہوئے لاوے کے درمیان ایک حسین سبزہ زار ابھرتا چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ تبھی اس نے کچھ لوگوں کو ادھر آتے دیکھا۔ یہ خوبصورت لڑکیاں اور سازندے وغیرہ تھے جو آ کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور پھر ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے رجنی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ دیوی، تم نے مجھے آواز دی تو میں آ گیا۔ دیکھو میں نے کیسے تمہارے سواگت کا بندوبست کیا ہے۔ رجنی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ گرو دھرم چند تھا۔ تو تم دھرم چند ہو؟ گرو دھرم چند؟ گرو تو استاد کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو پھر میں تمہیں گرو کیسے کہوں؟ مگر مجھے گرو چند ہی کہتے ہیں۔ میں تو خالی دھرم چند ہی کہوں گی۔ دیوی، جو تمہارا دل چاہے مجھے کہو، تمہیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ تم تو بڑی مہان ہو، مجھے جانتے ہو۔ ہاں دیوی، جو روپ تم نے دھارن کیا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں ایک لمحے میں پتا چل گیا تھا کہ یہ تم ہو، وہ نہیں۔ اس بیچاری کو تم وہاں بندوا کر ڈال آئی ہو، ورنہ ہماری ایک آواز پر وہ دوڑی چلی آتی، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ دھرم چند، کیوں اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن رجنی نے اسے دیکھا تو اس کے پورے بدن پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ یہ ناگ چندر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ناگ چندر خونی نگاہوں سے رجنی کو تک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رجنی کے دل میں خوف کے آثار پیدا ہوئے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کھیل بگڑ چکا تھا اور اب اس بگڑے ہوئے کھیل میں اسے اپنا وجود برقرار رکھنا تھا۔ وہ ناگ چندر کو دیکھنے لگی۔ گرو دھرم چند بولا، ہاں دیوی جی، پہچان لیا تم نے ہمارے مہاراج کو؟ ہاں، میں نے اس گندے روپ کو پہچان لیا۔ یہ وہ لعنت کا مارا ہے جو مرنے کے بعد بھی در در بھٹک رہا ہے۔ اسے نہ چتا ملی نہ ارتھی۔ کتنا بد نصیب ہے یہ۔ بکواس بند کر، میری چتا کبھی تیار ہوگی نہ ارتھی، سمجھی؟ میں تو امر ہوں، میرا جیون امر ہوتا جا رہا ہے۔ آشیش بھگونتا دیو کا ہاتھ میرے سر پر ہے، اور تو دیکھنا کیا سلوک کرتا ہوں میں تیرے اس بوڑھے کھوسٹ کے ساتھ اور پر اسرار عورت کے ساتھ، جو نہ جانے کمبخت کون ہے کہ آشیش بھگونتا بھی اس کی تلاش میں ناکام رہا۔ ارے وہ تو ایمان علی کے گھر میں رہتی ہے، اسے تلاش کرنے کی کیا ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اس کی آتما ہے، صرف آتما۔ ناگ چندر نے کہا اور رجنی سکتے میں رہ گئی۔ پہلی بار ناگ چندر کے منہ سے اسے اس بات کا علم ہوا تھا کہ انا زبیدہ کوئی زندہ خاتون نہیں، کوئی آتما ہے، لیکن اس کی کیا ضمانت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہو۔ اسے تو کبھی یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ انا زبیدہ زندہ نہیں۔ نہ جانے کیوں ناگ چندر کے ان الفاظ پر رجنی کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں تھی۔
اس وقت دیکھنا تھا کہ اس بدترین دشمن سے نجات کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ گرو دھرم چند سے نمٹنا تو آسان تھا، لیکن ناگ چندر کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ بے حد خطرناک تھا۔ رجنی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور چونک پڑی۔ ناگ چندر ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رجنی کچھ سمجھ سکتی، اچانک ایک تیز سنسناہٹ سنائی دی۔ باریک سنہری تار رجنی کے بدن سے لپٹ گئی۔ یہ بے حد لطیف تار تھی۔ رجنی کو ایسے لگا جیسے اسے آکٹوپس نے جکڑ لیا ہو۔ وہ کلبلا کے رہ گئی۔ یہ کیا ہے ناگ چندر مہاراج؟ گرو دھرم چند نے پوچھا۔ آشیش بھگونتا کا جال؟ کیا مطلب؟ لمبی کہانی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پرانی بات ہے، یہ ساری سسریاں ایک راکشس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ آشیش بھگونتا نے انہیں مہان شکتی دی، جیون بدل لینے کی طاقت دی۔ باقی بہنیں تو اس طاقت سے آشیش بھگونتا کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ سسری اسے انہیں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو پھر میں نے وہ شکتی قید کر دی، اب یہ خود کو نہیں بدل سکتی۔ ہاں، اب یہ ہماری قیدی ہے۔ اب کیا کرنا ہے مہاراج؟ اسے فوراً قید کر دو، بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، گرو دھرم چند نے عقیدت سے کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ 4 آدمی کہیں سے نکل آئے اور دھرم چند نے انہیں حکم دیا، اسے نیومتی کنڈل میں قید کر دو۔ وہ لوگ رجنی کو لے کر چل پڑے تھے۔ نیومتی کنڈل ایک انتہائی پر اسرار جگہ تھی۔ عجیب سے غاروں کا لامتناہی سلسلہ۔ اس ہولناک قید خانے میں رجنی کو ڈال دیا گیا اور وہ چاروں وہاں سے چلے گئے۔ رجنی بے حد خوفزدہ اور پریشان تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ آرام۔ ایک آواز آئی۔ کون ہے؟ رجنی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وقت۔ کیا مطلب؟ میں وقت ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ نہ رکنے والا۔ جہاں تو ہے اس جگہ کے بارے میں جانتی ہے؟ نہیں۔ کوئی نام نہیں اس جگہ کا؟ شاید نیومتی کنڈل۔ یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہے؟ ہاں۔ میں تجھے کہانی سناؤں؟ کہانی؟ ہاں، صدیوں کی سب سے دلکش، سب سے حسین سوغات جسے انسان ہمیشہ سنتا آیا ہے۔ مجھے کہانی سناؤ، رجنی نے کہا۔ یہ علاقہ نیومتی کنڈل ان جادوگروں نے بنایا۔ پہلے یہ خنومان کملی کہلاتا تھا۔ یہ چھوٹی سی آبادی خنومان کھلی کپاس کی زبردست پیداوار کی وجہ سے حکومت کے لیے خاصی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ 1000 مکانات پر مشتمل یہ بستی تقریباً 10,000 نفوس کی آبادی رکھتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان یہ چھوٹی سی بستی بے حد قدیم تھی۔ یہاں کے لوگ کپاس کی فصل پیدا کرنے کے ماہر تھے، لیکن حکومت کی طرف سے انہیں کبھی کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ حکومت نے بھی اس علاقے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جن کی وجہ سے یہاں کے باشندے زندگی کی سہولتوں سے محروم تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ محنت کش لوگ اپنی مدد آپ کے اصول پر کاربند تھے۔ تقریباً تمام باشندے قرب و جوار کے علاقوں میں کپاس اگاتے اور اسے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ لیکن کب تک؟ منڈی میں اندازہ لگایا گیا کہ سب سے زیادہ کپاس کہاں سے آتی ہے، اور تب اس بات کا انکشاف ہوا کہ ہنومان کھلی سونا اگلتی ہے۔ بس حکومت اس طرف متوجہ ہو گئی۔ ہنومان کھلی کی طرف بہت سے لوگ چل پڑے۔ یہ سب لوگ حکومت کے کارندے تھے جو بستی کو سہولتیں فراہم کرنے اور کپاس کی پیداوار کے مشورے دینے آئے تھے۔ ابتدا میں تو بستی والوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ انہیں غیر لوگوں کی اپنی بستی میں مداخلت پسند نہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ حکومت کے کارندوں سے مانوس ہونے لگے اور پھر ان کے درمیان کافی اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ اب سب مل جل کر رہنے لگے اور ایک دوسرے کی مدد سے بستی کافی ترقی کرنے لگی تھی۔ جہاں حکومت کے کارندوں نے کپاس کی فصل کو بہتر بنانے پر توجہ دی تھی، وہیں وہ بستی کے رہنے والوں کو بہتر طریقہ زندگی کے اصول بھی سکھا رہے تھے۔ اس سے قبل وہ بہت سی پریشانیوں سے دوچار تھے۔ بارش ہوتی تو پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا، چنانچہ بڑے نقصان ہوتے تھے۔ لیکن نئے آنے والوں نے سڑکیں اور پانی کی نکاسی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ ایک سرکاری ڈسپنسری بھی کھول دی گئی اور علاج کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے منصوبے تھے اس بستی کے لیے، کیونکہ جائے وقوع کے لحاظ سے یہ بے حد خوبصورت بستی تھی۔ اس لیے ایک پلان یہ بھی پیش کیا گیا کہ اس قرب و جوار کے خوبصورت علاقوں کو ایک عظیم تفریح گاہ بھی بنایا جائے۔ نہ جانے یہ بات بستی والوں کے حق میں تھی یا خلاف۔ بستی کے نوجوان کو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اب بھی یہاں پرانے خیالات کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی موجود تھی جو ان لوگوں کی مخالفت کرتی تھی۔ ان کی پیش گوئی تھی کہ حکومت کے مداخلت کاروں کی آمد کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر ان کی مخالفت کرتے رہتے، لیکن نوجوان ان نئے لوگوں کی آمد اور ان کی ترقی کی کوششوں سے خوش رہتے اور ان کے نواردوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہاں بوڑھوں کی محفل لگتی تو وہ ان لوگوں کی آمد اور اپنے نوجوانوں کی حماقت پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہتے۔ اس وقت بھی بستی کے ایک مکان کے سامنے چوپال لگی ہوئی تھی جس میں بزرگ تمباکو نوشی کر رہے تھے اور نوجوان ان کی دلچسپ باتوں کو سن رہے۔ اپنے اصول ہیں، ہمارا اپنا طرز رہائش ہے، بھلا ہم ان لوگوں کے اصول کیسے اپنا سکتے ہیں؟
ہماری بستی سادہ لوگ انسانوں کی بستی ہے، یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کے ذہن بگاڑ دیں گے، تفریح گاہیں بنے گی، یہاں لوگ عیش و عشرت کے لیے آئیں گے اور طرح طرح کی خرافات ہوں گی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بستی کے ایک بزرگ نے کہا۔ ہرگز نہیں، اس میں ایک بات غلط نہیں، دوسرے بزرگ نے تائید کی۔ پھر ہوگا کیا کر سکیں گے ہم لوگ سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کریں اور خود کو بگڑتے دیکھیں؟ ہم نہ دیکھ سکیں گے، دوسرے بزرگ نے لقمہ دیا۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کریں گے کیا؟ خودکشی؟ دوسرے بزرگ نے جواب دیا۔ واہ، ہاں، یہی سب سے آسان ترکیب ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ کسی بھی ثقافت کے رکھنے والے اس ملک کے، اس علاقے کے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کامیابی کی رگ پر ہاتھ رکھا، انہوں نے ہمارے نوجوان کو قابو کر لیا، اور اب ان کا راستہ کون روکے گا؟ تیسرے بزرگ نے تنزیہ کہا۔ آخر پوچھو تو ان سے، انہوں نے یہ روش اختیار کیوں کی ہے؟ آخر انہوں نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ ایک بزرگ نے یہاں بیٹھے نوجوانوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم میں سے کوئی جواب دے گا؟ اگر بزرگوں کی اجازت ہو، ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر ہماری گفتگو کو گستاخی نہ تصور کیا جائے۔ دوسرے نوجوان نے کہا، ہاں ہاں بولو، کم از کم تمہارے موقف کا تو پتہ چلے۔ ایک بزرگ نے طنزیہ انداز میں کہا، تو محترم بزرگ، آپ کو ان لوگوں کی آمد پر کیوں اعتراض ہے؟ وہ کسی غیر ملک کے باشندے تو ہیں نہیں، ہمارے اپنے وطن کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے وطن کے ہیرو ہیں۔ کیا ہم صرف ان بات پر ان سے نفرت کریں کہ ان لوگوں کا تعلق ہماری بستی سے نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ ان کی آمد نے ہمارے بہت سے مسائل حل کیے ہیں۔ ہم مختلف تکالیف کا شکار تھے، انہوں نے ہماری تکالیف دور کرنے کے لیے کتنی کاوشیں کی۔ کیا ہم احسان فراموش بن جائیں؟ تم نہیں سمجھتے، یہ صرف ان کی بگلا بگتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ بس مجھے سب معلوم ہے، لیکن کیسے بزرگ ہمیں بھی سمجھا دیں۔ ارے سمجھاؤں کیا، بس تم دیکھ لینا۔ ہاں، اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تفریح گاہیں بنے گی، ان تفریح گاہوں میں عیاشی ہوگی، سنا ہے کوئی سرف ٹیم بھی آئی ہے اور ڈسپنسری کی عمارت بھی ٹہری ہے۔ وہ تفریح گاہیں ہماری بستیوں سے دور ہوں گی، نوجوان نے کہا، اور وہاں سے یہاں تک سڑکیں بنے گی۔ ارے تم آنے والوں کو روک لو گے کیا؟ ہاں بزرگ، ہمارے خون اتنے سرد تو نہیں ہوئے، آخر ہماری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی بری نیت سے اس طرف بڑھا تو کیا ہمارے کلہاڑے ان کے پاؤں بھی نہ کاٹ سکیں گے؟ نوجوان نے جوش سے کہا، یہ بعد از وقت ہوگا۔ آخر کیوں، کس طرح؟ اس وقت وہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہوں گے کہ تم ان کا زور نہ توڑ سکو گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم محض اس مفروضے پر انہیں اپنے علاقوں سے مار بگائیں کہ وہ آئندہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ یہ سلوک ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں جو دن رات ہماری بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اس بہتری کا اندازہ تو بعد میں ہوگا، تو براہ کرم آپ اس وقت تو خاموش رہیں اور ہم پر طنز نہ کریں جب تک ان کی جانب سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آپ ہمارے خون سرد نہ کر پائیں گے۔ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، تم وقت سے پہلے نہیں سوچ رہے، تمہیں ان لوگوں کے دلوں کے حال معلوم نہیں ہے، بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ افسوس، ہم بلا جواز شریف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ شریف لوگ؟ بوڑھے نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں؟ کیا آپ ڈاکٹر فراغی کی شرافت سے انکار کریں گے؟ کیا وہ برا انسان ہے؟ وہ انسان جو علاج بھی کرتا ہے، اور اگر آپ کے کسی بچے کو خون کی ضرورت ہو تو اپنی رگوں کا خون بھی دے سکتا ہے، اور پھر خفتو بستر پر پڑا رہتا ہے۔ نوجوان نے کہا، اور بوڑھوں کے چہرے اتر گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر فراغی کی انسان دوستی اور ہمدردی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بستی کی سرکاری ڈسپنسری کے اس نوجوان ڈاکٹر نے بستی والوں پر بڑے احسانات کیے تھے، وہ دن رات ان کے لیے تیار رہتا، نہایت قابل ڈاکٹر تھا، دیر بہت علاج کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر وقت جان و دل سے ان کے لیے تیار رہتا تھا۔ پوری بستی ان کی ممنون تھی۔ اب جب اس کا ذکر آیا تو کوئی کیا بولتا، اور بوڑھوں کی مشکل ایک اور بوڑھے نے حل کر دی۔ بابا غلام فرید بہت کم لوگوں کی محفل میں شریک ہوتا تھا، اور اس کی آمد سب کے لیے خیرات کن ہوتی۔ وہ ایک سنکی بوڑھا تھا، کافی عمر تھی، لیکن قوی ابھی تک مضبوط تھے۔ بستی کے سب سے آخری سرے پر سب سے الگ تھلگ اپنی کٹیا بنا کر رہتا، اور عام طور سے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وہ بستی والوں کے درمیان ایک پر اسرار حیثیت کا حامل تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ خیرت انگیز قوتوں کا حامل ہے اور پر اسرار پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر وہ سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بوڑھا افراش محتاط قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ چوپال پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا میں تمہارے درمیان بیٹھ جاؤں؟ اس نے لوگوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھو غلام فرید،
ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کیا تمہیں تمباکو پیش کیا جائے؟ تم لوگ مجھ سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں خود سے دشمنی کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم مجھے اذیتناک موت دینے کے لیے کیوں کوشاں رہتے ہو؟ بوڑھے غلام فرید نے کہا۔ تب ہم سے تمہارا کوئی دشمن نہیں غلام فرید بابا، تب پھر مجھے زہر کیوں پیش کر رہے ہو جو پھیپھڑوں پر ناک بن کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کی سانس لینے کی قوت کو سلب کرتا ہے اور پھر بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ نہیں نہیں، میں ایسی اذیتناک موت قبول کرنے کو تیار نہیں، بوڑھے فرید بابا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہا اور دوسرے لوگ مسکرانے لگے۔ بوڑھا ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا۔ سناؤ فرید، آج ہم لوگوں کی یاد کیسے آئی؟ کسی نے کہا۔ بدتر انسان اپنی زندگی کے سارے دن مصروف گزارتے ہیں، اگر وہ دوسروں کے درمیان بیٹھ کر فضول باتیں کر کے وقت گنوانے لگیں تو بہت سے کاموں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو میں بلا وجہ یہاں آیا ہوں؟ ہم تمہاری آمد سے خوش ہیں بابا فرید، لیکن تمہارے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ تم ہمارے پاس کسی خاص وجہ سے آئے ہو۔ ہاں، ایک انتہائی خاص وجہ ہے۔ تو کہو، ہم منتظر ہیں۔ میں آج رات یہ بستی چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ سب چونک پڑے۔ اس لیے کہ یہ بستی تباہ ہونے والی ہے۔ صدیوں پہلے کی ایک روایت ہے، ممکن ہے تم میں سے کسی کے علم میں نہ ہو، لیکن میں تنہائی میں علم کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں اور میرا علم مجھے نئے نئے راستے دکھاتا ہے، انوکھی باتیں بتاتا ہے۔ بستی تباہ ہونے والی ہے؟ بہت سے لوگ حیرت سے بولے۔ ہاں، اور وہ روایت یہ ہے کہ صدیوں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بستی تباہ ہوئی تھی اور اچانک تباہ ہوئی تھی۔ اس وقت زمین نے آگ اگلی تھی اور پانی کی طرح بہتے ہوئے سرخ پتھروں نے انسانوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کوئی جاندار باقی نہ بچا تھا یہاں۔ تم بتاؤ، میں نے پچھلی رات یہ خواب کیوں دیکھا؟ کیا تم نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ راہو کو سانپ نے کاٹا تھا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا ایک دن پہلے میں نے اس سے نہ کہا تھا کہ وہ ترنتا کے علاقے کی طرف نہ جائے؟ تم نے کہا تھا بابا۔ کلیمہ پہاڑوں سے گر کر مر گیا تھا اور اس چوپال میں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے بابا، وہ سب میرے خواب تھے اور یہ میرا خواب ہے۔ پتھر سرخ سرخ گاڑی گاڑی آگ میں ابل رہے تھے، زمین کہکہے لگا رہی تھی اور انسان چیخ رہے تھے، بھاگو بھاگو۔ بوڑھا ایک دم کھڑا ہو کر چیخنے لگا اور پھر وہ سرپٹ دوڑ گیا۔ لوگ منہ پھاڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک عجیب خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک ایک پر اسرار سناٹا طاری رہا۔ پورے کی آواز کی بازگشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ پھر ایک بزرگ نے گہری سانس لی اور بولا، میں بابا فرید کے خواب کو غلط نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ یہ تباہی مقدر بن گئی ہے۔ نئے آنے والے اسے برباد کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ بابا فرید نے غلط نہیں کہا ہے۔ نوجوانوں کے منہ بگڑ گئے تھے، لیکن اس کے بعد محفل اجڑ گئی، لوگوں کے دل اچاٹ ہو گئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے اور چوپال پر سناٹا چھا گیا۔ ماہرین کی ٹیم دن رات پہاڑوں کا سروے کر رہی تھی۔ مختلف ٹولیاں تھیں جو مختلف جگہوں میں پھیل جاتی تھی۔ زمین کے بے شمار نمونے جمع کیے گئے تھے اور ان کا تجزیہ کیا جا رہا تھا۔ فائنل رپورٹ تو دارالحکومت سے ملنے والی تھی، لیکن یہ لوگ اس میں بھی گفتگو کر کے اپنی تحقیق کا نچوڑ پیش کرتے رہتے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ڈسپنسری کی عمارت میں ہی تھا، کیونکہ اس پورے علاقے میں ابھی تک اس سے عمدہ عمارت تعمیر نہ ہوئی تھی اور یہاں پر زندگی کی ساری سہولتیں مہیا کر دی گئی تھی۔ رات کو اچھی خاصی نشست رہتی تھی۔ ڈاکٹر فراغی بھی ان کی محفلوں میں شرکت کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد شریف طبع نوجوان تھا۔ ہمدردی کے قدرتی جذبے سے مالا مال اس کی ان لوگوں سے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ اس طرح سے وہ ان کا میزبان بھی تھا۔ اس وقت بھی پانی کی پیالیاں سب کے سامنے تھی اور موسم کی ہنکی نے اس کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ سب اپنی لائن کی دلچسپ گفتگو میں مصروف تھے، لیکن ڈاکٹر فراغی کی نگاہیں آج بھی بار بار خاموش اور کھوئے ہوئے نظر آنے والے سجاد پر لگی ہوئی تھی، جو عام دنوں کی طرح آج بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ہر رات نشست ہوتی اور یہ علاقہ موضوع گفتگو رہتا تھا، لیکن فراغی نے آج تک شہزاد کو کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ سب گفتگو کرتے اور سجاد صرف سنتا تھا، لیکن آج رات یوں لگتا تھا جیسے سجاد کچھ بولنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ آج کرنل رتن اس سے مخاطب کر لیا۔ میں نے ایک خاص بات محسوس کی ہے مسٹر سجاد، براہ کرم آپ مجھ سے مخاطب ہوں گے؟ کیوں نہیں کرنل، فرمائیے، سجاد نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ہمیشہ مشرق کی طرف جاتے ہیں اور جبکہ دوسرے تمام لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف علاقوں میں چھان بین کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں کرنل، اتفاق سے آپ نے پوچھ لیا اور آج ہی میں اپنے طور پر کچھ انکشافات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ واقعی یہ دلچسپ بات ہے۔ کرنل نے مسکرا کر دوسروں کی جانب دیکھا۔ یہ انداز ایسا تھا جیسے وہ سجاد کا مذاق اڑانے اور دوسروں کو اس میں شرکت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔
چند لوگ مسکرائے۔ رتن چند کا انداز ایسا نہیں تھا جسے سب نے محسوس نہ کر لیا ہو، یہاں تک کہ خود سجاد نے بھی، لیکن سجاد کے چہرے کی حلیمیں رخصت نہ ہوئی۔ آپ سب لوگوں کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ اس علاقے کے بارے میں بہت پر امید ہیں، یعنی جو کام حکومت نے آپ کے سپرد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی فضا بے حد موزوں ہے اور حکومت اپنے منصوبے یہاں پر شروع کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو اس پہ اختلاف ہے مسٹر سجاد؟ آپ کے خیال میں یہاں پانی آسانی سے مل جائے گا اور اس زمین میں سبزہ اگانے کی بے انتہا صلاحیت موجود ہے، نیز یہاں پختہ عمارتیں بھی بخوبی بنائی جا سکتی ہیں۔ سجاد نے سوال کرنے والے کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہماری ناقص رائے تو یہی کہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے میں کل حکومت کو ایک خوفناک رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ سجاد نے جواب دیا، انفرادی رپورٹ؟ ہاں، کیونکہ یہ میری خالص تحقیق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اس بارے میں تعاون نہیں کریں گے۔ براہ کرم اس رپورٹ کی نوعیت ضرور بتائیں مسٹر سجاد۔ جوفر نے کہا، یہ کسی قدر سنجیدہ انسان تھا۔ میری رائے ہے یہ علاقہ بارود کا ڈھیر ہے جس پر کسی قسم کی انسانی آبادی کا وجود نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی لمحے زمین پھٹ سکتی ہے اور پکتے ہوئے پھل پھوٹ کر باہر نکل سکتے ہیں۔ ایک وسیع اور اس علاقے میں زمین اندر ہی اندر پک رہی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہ لاوا سالہ سال سے، ممکن ہے کئی صدیوں سے پک رہا ہو، اور اب میں ناقابل برداشت شدت پیدا ہو گئی ہے۔ زمین کی موٹی تہہ اب اسے زیادہ عرصہ قید نہیں رکھ سکتی، گیس راستہ تلاش کر رہی ہے۔ واہ، آپ بے حد خوفناک گفتگو کر رہے ہیں مسٹر سجاد۔ آپ کی آواز میں بے حد ڈرامائی تاثر ہے، لیکن آپ اس سنجیدگی سے مذاق بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہ تھا۔ میں نے حقیقت عرض کی ہے، سجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بستی کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں صرف اپنے کام سے کام نہ رکھیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ضرور معلومات حاصل کریں جہاں کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے آپ کا؟ صرف یہ کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ لوگ سالہ سال سے یہاں آباد ہیں، ان کی پشتیں یہاں زندگی گزارتی آئی ہیں اور یہاں کوئی ایسی روایت نہیں جسے کسی آتش فشاں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی زمین پر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ کبھی یہاں آتش فشانی ہوئی۔ شاید مسٹر سجاد کسی نامانوس زمین پر نکل گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا آپ لوگوں نے میرے بیان پر کہاں سبکی محسوس کی ہے، حالانکہ میں نے نہایت خلوص سے اپنی معلومات آپ تک پہنچائی اور میں پابند نہیں اس بات کا کہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکوں۔ میں نے ایک تحقیقی بات کہی ہے، آپ بھی میری لائنوں پر کام کریں اور میری رائے کے بارے میں اندازہ لگائیں۔ ہم اپنی معلومات کے مطابق مطمئن ہیں سجاد صاحب۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ سجاد خاموش ہوا، پھر وہ زیادہ دیر تک اس نشست گاہ میں نہ بیٹھ سکا اور ان سب سے معذرت کر کے اٹھ گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر فراغی بھی، اس کا رخ سجاد کے کمرے کی طرف تھا۔ سجاد نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن اندر تیز روشنی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سجاد سونے کے لیے نہیں لیتا ہے، وہ جاگ رہا تھا۔ تب فراغی نے دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ اندر آ جائیے۔ اندر سے سجاد کی آواز سنائی دی۔ فراغی نے دروازے پر زور آزمائی کی، گویا اس کا انداز غلط تھا۔ سجاد نے دروازہ اندر سے بند نہ کیا تھا۔ فراغی اندر داخل ہوا، سجاد اسے دیکھ کر خلوص سے مسکرا دیا تھا۔ آئیے ڈاکٹر فراغی، آپ کی آمد سے مجھے خوشی ہوئی، اس نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ شکریہ، چونکہ میرا تعلق آپ کے پیشے سے نہیں اس لیے مجھے آپ سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں، جیسا کہ میں نے ان لوگوں کے انداز میں پائی تھی۔ فراغی مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ رکاوٹ کی ضرورت انہیں بھی نہیں تھی، لیکن انہیں میری منفرد رپورٹ ناگوار گزری۔ ویسے آپ کی رپورٹ بے حد خوفناک ہے، فراغی نے جھرجھری لے کر کہا۔ درست، لیکن میں اپنی تحقیق پر شک میں گرفتار بھی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ان قریب اس لے گی۔ میرے اندازے کے مطابق زمین کی حدت آخری مراحل سے بھی گزر چکی ہے اور اب لاوا باہر نکلنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں سجاد اس عمل میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ افسوس، میں وقت کی صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا، سجاد نے کہا، اور فراغی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ نیک انسان تھا، وہ اتنے عرصے بستی میں رہ رہا تھا، اس کے دکھ سکھ میں شریک تھا، لیکن اس نے کبھی آتش فشانی کی کہانی نہ سنی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ انسانی زندگی سے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا، اور پھر اس خری بڑی بستی کی کوئی مصیبت اسے قبول نہ تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مسٹر سجاد، کیا بات ہے جناب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے متفق ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ کو یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ میری تحقیق غلط نہیں ہے، لیکن اس طرح ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کے خیال میں اس بستی کی آبادی کتنی ہوگی؟ 10,000 سے زیادہ نفوس آباد ہوں گے یہاں۔ کیا آتش فشانی سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا؟ یقینی امر ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہم لوگ انہیں اس آفت سے ہوشیار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہے۔
جناب، آپ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ میں بستی والوں کو اس متوقع آفت سے ہوشیار کر دوں۔ ان سے کہوں کہ وہ پوری طرح تیار اور ہوشیار رہیں اور ذرا سے نوٹس پر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑیں۔ میرے خیال میں یہ ایک نیک کام ہوگا، سجاد نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بشرط کہ بستی والے ہماری بات پر کان دھریں۔ وہ ہماری بات سنیں یا نہ سنیں، لیکن ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں کہہ چکا ہوں یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ کیا اس اچھے کام میں آپ مجھ سے تعاون کریں گے؟ بتائیے آپ کو میرا کس قسم کا تعاون درکار ہے؟ میں چاہتا ہوں کل میرے ساتھ آپ بھی شریک ہوں اور ان لوگوں کو اس بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، سجاد نے کہا اور ڈاکٹر فراغی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن وہ یہ مہم سر کرنے نکل پڑے، لیکن بستی میں جا کر انہیں بے حد مایوسی ہوئی۔ بمشکل تمام انہوں نے چند لوگوں کو جمع کیا اور اپنی مافی الضمیر انہیں بتایا۔ ان میں چند بوڑھے مخالف شامل تھے۔ خوب، کون سی تباہی کی نشاندہی کر رہے ہو تم لوگ؟ تباہی کا تعین تو ہم نے تمہارے یہاں قدم رکھنے پر ہی کر لیا تھا، ایک بوڑھے نے تنزیہ انداز میں کہا۔ میری خواہش ہے جناب کہ آپ اپنی بستی کو یہ پیغام دے دیں، فراغی نے کہا۔ افسوس تمہاری سازش کامیاب نہیں ہوگی ڈاکٹر، تم اس طرح یہ بستی خالی کروانے کی کوشش میں ہو، لیکن ہم اپنے باپ دادا کی یہ زمین نہیں چھوڑیں گے، ہماری یہ خواہش نہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ ناپو، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بستی والوں کو اپنا خم خیال بنانے میں انہیں شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ سجاد نے نہایت خلوص سے آخری وقت تک ڈاکٹر فراغی کا ساتھ دیا اور واپسی پر فراغی کافی افسردہ تھا۔ افسوس وہ ہمارے خیال نہ ہو سکے۔ یہ کام تھا بھی مشکل ڈاکٹر، سجاد نے بھی متفکرانہ انداز میں کہا، لیکن اس سے زیادہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہاں بلا شبہ ہم اتنے افراد کی زندگی کسی طور نہیں بچا سکتے۔ دونوں ڈسپینسری پہنچ کے یہاں سارے لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تھے اور خوب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ مسٹر سجاد، کیا آپ نے اپنی رپورٹ حکومت کو روانہ کر دی؟ اور ہاں، آج تو ڈاکٹر فراغی بھی آپ کے ساتھ تھے، کیا آپ نے مسٹر فراغی کو عاطف شاہ کا دکانہ دکھایا تھا؟ رتن چند نے پوچھا۔ افسوس آج ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، سجاد نے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر غور کر لیں مسٹر سجاد، حکومت کو پریشان کرنے سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا افادی پہلو بھی ہے، سجاد نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ممکن ہے حکومت میری رپورٹ پر کوئی باقاعدہ مشن روانہ کر دے جو آ کر میری بات کی تصدیق کر دے، سجاد نے جواب دیا۔ لیکن کیا نقصانات پر بھی غور کیا ہے آپ نے؟ رتن چند نے کہا۔ نہیں، براہ کرم آپ میری رہنمائی کریں۔ اگر حکومت واقعی آپ کی رپورٹ پر سنجیدہ ہو گئی تو، جو بظاہر ممکن نہیں، کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ قائم کرے گی اور اب اسے بھی جواب دیں گے کہ یہ صرف مسٹر سجاد کی ذاتی رائے ہے جسے ہم متفق نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر حکومت نے اپنے اطمینان کے لیے کوئی ٹیم روانہ کر دی تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ نہایت محفوظ۔ ممکن ہے اس ٹیم میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی شامل ہوں، سجاد نے پہلی بار برا ماننے والے انداز میں کہا اور اس کے بعد وہ حسب معمول دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر فراغی بھی چونکہ آج پورا دن مصروف رہا تھا اس لیے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ بھی آرام کرنے چل دیا، آج وہ لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سجاد کی بات کا کسی نے مذاق اڑایا ہو، لیکن خود فراغی اس بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوف کا عنصر نہیں تھا، بس وہ سجاد کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح اسے سرسری طور پر نہیں لے رہا تھا۔ اگر سجاد کی بات درست نکلی تو یہ بستی یقینی طور پر تباہ ہو جائے گی اور اس کے لوگ، افسوس میں ان لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں پر تعصب کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا ذہن کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر تکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ آسمان پر سرے شام ہی بادل چھا گئے تھے، گہرے سیاہ بادل۔ اس علاقے میں اکثر بارشیں ہوتی رہتی تھی اور بہرحال بارشیں کہیں بھی ہوں خوشگوار محسوس ہوتی ہیں، لیکن آج نہ جانے کی فضا میں گھٹن سی تھی، چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، ستارے بھی بادلوں کے دبیز لحاف میں دبکے ہوئے تھے اور ان کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھے کو کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی تھی، وہ جاگ رہا تھا اور عجیب عجیب خیالات تھے جو اسے جگا رہے تھے۔ حالانکہ اس کی زندگی کے سارے مقاصد پورے ہو گئے تھے، ہر مرحلے سے گزر چکا تھا۔ اب اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں جو اسی بستی کے گھروں میں بیاہی گئی تھی۔ چاروں بیٹے بھی شادی شدہ تھے، ان کے بچے بھی تھے اور خوب رونق تھی ان کے بڑے گھر میں۔ بیٹے ان کی خدمت کرتے اور بقول شخص سے وہ ایس کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے دنوں میں نیند نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کہ اسے ایک گھٹن کا احساس سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس گھٹن میں خوف کی آمیزش بھی تھی اور اس سے قبل بوڑھے ذہان کو کبھی خوف نہیں محسوس ہوا تھا۔ اس نے گہری سرد سانس لی، اپنے بستر پر کروٹ بدل کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔
اب تو مجھے نیند آ ہی جانے چاہیے، اس نے کہا، اور اسی وقت یوں لگا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا ہو، دونوں پاش پاش ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد ایک مفلوج کر دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد ایک سنسناہٹ، ایک ایسی خوفناک سنسناہٹ جو کانوں کے پردے پھاڑ دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی رقیق چیز یا تیز ہوا کہیں سے خارج ہو رہی ہو، لیکن اس بے پناہ قوت کے ساتھ جس کا اندازہ مشکل تھا۔ خوفناک دھماکے سے بہت کچھ ہوا تھا۔ بستی کے درجنوں مکانات گر گئے تھے، بے شمار انسانوں کی حرکت قلب رک گئی تھی، بے شمار گرے ہوئے مکانات کے نیچے دب گئے تھے، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ ان کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھی، لیکن خوفناک سنسناہٹ کی آواز میں یہ ساری آوازیں دب کر رہ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کروڑوں انجن ایک ساتھ سٹیم چھوڑ رہے ہوں، سیٹیاں بجا رہے ہوں۔ اس آواز سے رہے سے خاص بھی گم ہوئے جا رہے تھے۔ جو لوگ گھروں میں تھے وہ چیختے ہوئے باہر بھاگ رہے تھے، بے مقصد، کچھ سوچے سمجھے بغیر، اور بوڑھا چوہان سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا، آخر یہ کیا ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ خود اس کے گھر کے خاص باختہ لوگ بھی کمرے سے باہر نکل بھاگے، لیکن کس کی منزل کہاں تھی، کون کہاں بھاگ جانا چاہتا تھا، یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ چاروں نچار وہ بھی بے تکے انداز میں منہ اٹھا کر بھاگنے والوں میں شامل ہو گیا۔ فراغی بھی سو گیا تھا، لیکن دھماکہ اتنا شدید تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے اس کے اعصاب بھی سو گئے۔ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکا، لیکن اس دھماکے جیسی تیز آواز نے خاص جگا بھی دیے۔ وہ بمشکل تمام وہ اٹھ سکا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا، سجاد کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ دوسرے لمحے اس نے بدن پر گاؤں ڈالا اور یہاں سے نکل بھاگا۔ اس کا رخ سجاد کے کمرے کی طرف تھا۔ سجاد اسے کمرے کے دروازے پہ کھڑا نظر آیا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مار رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں تو لوگوں کو آگاہ کرنے کی مخلصانہ کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ وہی ہے؟ فراغی نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں آؤ، تم آئے، بہت اچھا ہوا۔ ہم چھت پر چل کر دیکھیں گے، کیا تم خود میں ہمت پاتے ہو؟ سجاد نے پوچھا۔ چلو، لیکن وہ لوگ؟ فراغی، براہ کرم اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچو، میں ان سے اپنا مذاق اڑانے کا انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہیں اپنے طور پر جدوجہد کرنے دو۔ آؤ، سجاد نے کہا اور فراغی کے ساتھ چھت پر پہنچ گیا۔ وہ دیکھو، وہ سیاہ غبار جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فراغی نے پوچھا۔ پسے ہوئے پتھروں کا برادہ، گیس نے زمین توڑی، یہ تراہا اسی کا تھا، اور اب لاوا اوپر کی جانب ابھر رہا ہے۔ وہ ہر چیز خالی کرا رہا ہے اور اس دہانے سے پھوٹ پڑے گا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ جان بچانے کی خواہش ہے فراغی؟ سجاد نے پوچھا۔ کیوں نہیں، لیکن دوسرے لوگ؟ فراغی اس وقت بھی ہمدردی کے جذبات سے عاری نہ ہوا۔ افسوس، ہم دوسرے لوگوں کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ لوگ ہم سے تعاون کرتے تو ہم لوگ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، انہیں مفید مشورے دے سکتے تھے، لیکن اب ان کے لیے کچھ کرنے کا خیال خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آؤ فراغی، یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ سجاد بولا۔ چلو، فراغی مایوسی سے بولا۔ ہرسن کے وہ لوگ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار تھے۔ انہوں نے فراغی اور سجاد کی بات نہ مان کر ان پر آوازیں بھی کسی تھی، لیکن فراغی ان کے لیے افسردہ تھا۔ وہ پرک رفتاری سے نیچے آئے۔ یہاں رتن چند اور دوسرے تمام لوگ سراسیما دوڑ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اداسی تھی۔ سجاد، مسٹر سجاد، ہم تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ خاشم خان بولا۔ میں حاضر ہوں، سجاد نے سکون سے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ شاید کسی ملک نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، سجاد مسکرا کر بولا۔ مسٹر سجاد پلیز، یہ زمین کا مذاق ہے، میرا تو یقین ہے، سجاد نے کہا۔ تمہارا اندازہ درست نکلا سجاد۔ ایک اور پیش گوئی کروں گا، اور اگر آپ لوگوں نے فوری طور پر یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کی تو پھر کوئی آپ لوگوں کو نہیں بچا سکے گا۔ آؤ فراغی۔ سجاد نے فراغی کا ہاتھ پکڑا، ڈسپینسری کے برونی گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت مڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہے۔ ویسے کچھ لوگ ان کے پیچھے ہی دوڑ پڑے تھے۔ ڈسپینسری کے گیٹ سے نکل کر سجاد چند ساتھ کے لیے رکا، پھر اس نے ایک طرف کا رخ اختیار کیا۔ تیزی سے دوڑو فراغی، کوئی بھی لمحہ آتش فشاں بن سکتا ہے۔ اور اب فراغی کو دوڑنے میں کوئی آڑ نہ تھی، بات صرف اپنی زندگی کی تھی۔ دوسروں کی زندگی اب وہ نہیں بچا سکتا تھا، اس لیے اب اس کے انداز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ بے تحاشا دوڑ رہے تھے، یہ راستے فراغی کے دیکھے ہوئے تھے۔ وہ سجاد کی مدد بھی کر رہا تھا۔ سجاد کی نگاہ اس سیاہ بادل کی جانب بھی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ ایک دم جگہ رک گئے۔ سجاد نے اسے روکا تھا۔ رکیں گے سجاد؟ فراغی نے پوچھا۔ میں اب تک اندازے سے دوڑتا رہا تھا۔ ہم نے اپنی داس میں ایک ایسا رخ اختیار کیا ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود لاوے کی سمت کا اندازہ ضرور لگانا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ لاوا بہ نکلے تو ہم اس کی مخالف سمت میں بھاگیں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا رخ کس طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا تعاقب کرے، سجاد نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فراغی نے جواب دیا، اور پھر وہ تاریکی میں اٹھتے ہوئے سیاہ غبار کو دیکھتے رہے۔
جو کہ تاریکی میں تحلیل ہو رہا تھا اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس کا حجم بے حد وسیع تھا اور وہ انتہائی خوفناک آواز میں پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اس غبار میں سرخ زبانیں بھی لپکنے لگی اور سجاد نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھا تم نے؟ اس نے فراگی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، یہ آگ کے نشان ہے۔ یہ آگ کے نشان ہے۔ آگ؟ ہاں، لاوا دہانے تک پہنچ چکا ہے اور اب یہ سیاہ غبار ختم ہو جائے گا، گویا گیس خارج ہو چکی ہے۔ ہاں، سجاد نے کہا۔ فراگی سہمی ہوئی نگاہوں سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے صرف سنا ہی تھا۔ اس نے کسی آتش فشاں کو آگ اگلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس آتش فشاں کا کوئی باقاعدہ دہانہ تھا، بس زمین پھوٹ کر سیاہ غبار نکل پڑا تھا۔ بہت خوفناک بات تھی۔ سجاد نے کس قدر درست اندازہ لگایا تھا اور جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا وہ سب لوگ اسی وقت کتنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بستی والے کیا کریں گے۔ فراگی کا دل اب بھی ان کے لیے دکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بستی کے لوگ اتنی تیزی سے جان نہ بچا سکیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے سے کوئی تیاریاں نہیں کی تھی۔ انہیں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ نہ وہ اپنا سامان لے جائیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو سنبھال سکیں گے۔ کتنی معصوم جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں غلطی ان کی بھی تھی۔ انہوں نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔